आई थिंक उम्मीद तो मुसलमान का सबसे पहला फर्ज है, उम्मीद ना होना। आप देखें कि कुरान में बार बार लिखा हुआ है कि ना उम्मीदी से बढ़ के कोई गुनाह नहीं है। सो उम्मीद तो आपका सबसे बड़ी ताकत है। शुक्रगुजारी, उम्मीद और अच्छे कल का भरोसा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शुआ है और मेरा जो काम है वो है इंटरनेट रेडियो को चलाना, और ये एक प्रोग्राम है लाइट अप विद शुआ के नाम से जो मैं हफ्तावार करती हूँ कि हम ज़िंदगी कैसे अच्छी गुजार सकते हैं, यानी कि बाशऊर तरीके से हम इंसान कैसे साबित हो सकते हैं, अच्छे इंसान और अच्छे वालिदैन कैसे साबित हो सकते हैं। आज मुझे ये मौका मिला है और बहुत ही अच्छा मौका मिला है। मेरी एक मेहमान है यहाँ पे जो डॉक्टर फ़रा अब्बासी हैं, वो साइकाइट्रिस्ट भी हैं और बहुत कुछ हैं। ये अमेरिका में होती हैं, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करती हैं और भी बहुत कुछ करती हैं इसके साथ साथ। तो डॉक्टर फ़रा वेलकम। ये उर्दू सेगमेंट ज़रूरी था क्योंकि मेरी बाइलिंगुअल पॉडकास्ट है, लोग सुनते हैं उर्दू में। तो आप अपने बारे में बताइए और उसके बाद हम एक दो सवाल करते हैं आपसे। शुआ, मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में। मैं पढ़ाती भी हूँ, ट्रेनिंग्स भी करती हूँ एंड बेसिकली मैं ज़हनी अमराज के अराउंड जो स्टिग्मा लोगों के दिमाग में है उनके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है कि किस तरह लोग पहचाने कि ये बीमारी हर जगह हो सकती है, फौरन अपना इलाज करवाएं इंस्टेड ऑफ भागे नहीं इससे, यानी कि इसको पहचाने। अगर पहचाने। हाँ ठीक है। और बाहर रहने से ये भी होता है और मेरे साथ भी होता है कि हम उर्दू और इंग्लिश को मिक्स करते हैं, तो जहाँ भी आप करना चाहें तो कराची में ज़्यादा होता है हाँ ये भी है सो इसलिए आप बताइए कि ज़हनी अमराज से कैसे हम ऐसे अपने जहन को ला सकते हैं कि ये इससे भागने की बजाय इसको समझना और एक्सेप्ट करना और इसका इलाज ढूंढना, इलाज मुआवजा करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शुआ, मैं इस तरह समझाती हूँ कि आप देखें, आपको चोट लग जाती है, हाथ टूट गया, कहीं कोई और चोट आ गई, तो क्या आप टूटा हुआ हाथ लेके बैठे रहते हैं? हाँ, खुद ठीक हो जाएगा, दुआ पढ़ूंगी तो ठीक हो जाएगा? आपको जाना पड़ता है, इलाज करवाना पड़ता है, पट्टी करवानी पड़ती है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। आपका जहन और दिल भी इसी तरह टूट जाते हैं। बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी बातों से ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि वो पूरी तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे। वो अपना जिस तरह आपके दिमाग को सोचना चाहिए, जिस तरह आपको फील करना चाहिए, वो नहीं आप कर सक रहे हैं, महसूस नहीं कर सक रहे हैं। आई थिंक हम ये सोचते नहीं हैं कि ज़हनी बीमारियां का इलाज क्यों ज़रूरी है। अगर जब आप ज़हनी तौर पे मुतमईन और पूरी तरह से काम नहीं कर रहा आपका जहन, तो आपकी पढ़ाई पे असर आ सकता है, आपकी ज़िंदगी पे असर आ सकता है, आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी पे असर आ सकता है, आपका बच्चों पे असर आ सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको मर्ज़ को समझें कि ज़हनी अमराज कौन से हैं और उनके क्या निशानियां हैं। किस तरह आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए दुखी नहीं हैं, आपको कोई वाकई ही वो हो रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। सो बातें जब तक आप इरादा नहीं करेंगे इसको समझने का, उसको आप समझ नहीं पाएंगे क्या ये आपको अफेक्ट कर रहा है या आपके आसपास में किसी को कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे अगर मैं मुसलमानों की बात करूं और पाकिस्तानी जो मुस्लिम हैं या ऑल अराउंड जो उर्दू समझते हैं, उनको ये भी डॉक्टर साहिबा भी ज़्यादा अच्छी तरह समझा सकती हैं और वो दीन से भी बहुत करीब हैं। और हमने इंग्लिश सेगमेंट में काफ़ी बात की है कि वो उस व्यू पॉइंट और उस लेंस से भी हमेशा अपनी प्रैक्टिस में भी आप मेरा ख्याल उसको इस्तेमाल करती हैं, अपनी ज़ात के लिए भी और अपने काम के लिए भी। तो हमारे यहाँ होता है कि नहीं, आप कमज़ोर हो जाएंगे अगर आपने बता दिया कि हमें कोई इमोशनल या कोई जज्बाती या हमें कोई वीकनेस आ रही है। तो अगर हम हज़रत मूसा की एग्ज़ाम्पल लें कुरान से, तो वो भी उन्होंने रोते रोते वो उनकी
آئی سائٹ آنکھوں کی جو بینائی تھی وہ اس چلی پر گئی تھی، اس پہ اثر آیا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بھی تو ایک مطلب ایک ایموشنز ایسا کر سکتے ہیں آپ کے اوپر اثر انداز. دیکھیں شعا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب شریعہ کی بات کرتے ہیں اس میں جو کچھ حقوق ہمیں سمجھائے گئے کہ آپ اپنی اولاد کا خیال رکھیں، اپنی جائیدادوں کا خیال رکھیں، اس میں نسل اور جس طرح وہ ہیں 5-6 اس کی بیسک ہیں باتیں، اس میں سب سے ضروری بات ہے عقل. آپ پہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ آپ اپنی عقل کی بھی حفاظت کریں. تو عقل کی حفاظت مطلب، اور دوسرا بات، اسلام ایک واحد مذہب ہے جس میں آپ صرف اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہے، دل سے اقرار کرنا ہے، منہ سے بولنا ہے، اور پھر اس کے جو اصول ہیں عمل کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. اور اسلام نے بڑی قرآن شریف میں کلیئرلی بولا ہوا ہے کہ مجنون وہ ہیں جنہیں ذہنی قابلیت نہیں ہے سمجھنے کی کہ وہ مسلمان ہیں یا اسلام کیا ہے، رائٹ. تو وہ جو مجنون ہے وہ اس پہ پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کو سوسائٹی کو اس مجنون کا خیال رکھنا ہے. تو ایک جگہ تو آپ کو بتا دیا کہ مجنون ہے، پھر آپ کو کہا نہیں لیکن آپ اپنی عقل کا خیال کریں. جو بھی آپ پہ عمل فرض کیے گئے اس میں ہر چیز میں آپ کی ذہنی عقل کی حفاظت ضروری ہے. اسی شراب نوشی کو منع کیا گیا، اسی لیے غصے کو منع کیا گیا، اسی لیے بہت سی عقل معاف ہو جاتی ہے. عقل معاف نہیں کرو کہ جب تم کھڑے ہو جانماز پہ نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے آگے یا حج کے لیے، تو تم پوری طور پہ ذہنی طور پہ جو اب ہم میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں، مراقبہ، اور تو مذہب نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا اپنی سوچوں کو یکجا کر کے میری طرف میرے بارے میں سوچو جب نماز کے لیے کھڑے ہو. تو ہمیں تو شروع دن سے یہ سکھایا گیا کہ ذہن کا مطمئن ہونا، دل کا مطمئن ہونا کہ بغیر آپ کی تو عبادت ہی پوری نہیں ہوتی نا. صحیح معنوں میں. میں تو اس کو ایسا سمجھتی ہوں، اور قرآن شریف میں بہت واقعات ہیں کہ بہت، اور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت دفعہ یہ ہوا کہ ان کو کہا گیا حزن اور ملال نہیں کرو، امید نا امید نہ ہو، مدد تمہاری آئے گی. ان کو سمجھتا تھا لوگوں کی باتوں کو پہ کا اثر نہیں لو، افسردہ نہیں ہو، تم دکھی نہ ہو. مطلب کانسٹنٹلی آپ دیکھیں تو قرآن میں بڑی آپ کی ذہن پہ بڑا زور ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے آپ کیوں جاتے ہیں ہاتھ صحیح کروانے؟ کیونکہ اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے آپ کام نہیں کر پا رہے. وہ ایک تو تکلیف کا باعث ہے، لیکن اگر آپ کہیں بھائی مجھ میں بہت برداشت ہے، میں تکلیف برداشت کر لوں گا، لیکن آپ کام نہیں کر پائیں گے. تو ذہن کا بھی یہ ہے کہ آپ کہہ بھی لیں کہ جو بھی پریشانی ہے میں برداشت کر لوں گا، لیکن آپ پھر اپنا کام صحیح طرح نہیں کر سکتے. بہت ضروری ہے ذہنی کا بر وقت علاج کرنا. اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ایک تو مجھے یہ پتا ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں یا سروس کام کرتے ہیں، دوسروں کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس سے بھی آپ اچھا محسوس کرتے ہیں، ہمارے دین میں بھی ہے. آپ اس کا اور بتا سکتی ہیں کہ اور ہم کیسے اس سے ڈپریشن سے یا اس میں آنے سے، اسپیشلی عورتیں جو ہیں گھروں میں، اگر ان کو جو بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو اس طرف لا سکتی ہیں کہ جس سے وہ اس سے بچ سکیں اور اپنے بچوں کو بھی وہ بچا سکیں؟ دیکھیں، میں تو ماؤں کی ذہنی صحت بہت بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس پہ کام کریں، کیونکہ ہمیں اب انداز سائنس جتنا ریسرچ آ گئی ہے پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں خوش نہیں ہوگی تو اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. اور اسپیشلی جب آپ وہ ہیں امید سے ہیں
تو اس وقت جب بچہ آپ کی جو بھی آپ سٹریس فیل کرتے ہیں اور پریشانیاں جو بھی ہیں اس کی وجہ سے ایسے ایسے کیمیکلز آپ کی باڈی میں رہتے ہیں کہ جو بچے کا ذہن چینج کر دیتے ہیں. جب وہ پریگننٹ ہیں اور کیری کر رہی ہیں بچہ، جب آپ کے تو امید سے ہیں، جب آپ وہ جو کیمیکلز آپ کی باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں اس سے بچے کا ذہن اور باڈی سب پہ اثر آتا ہے، اور وہ بچہ اس کو پھر جب وہ جب زندگی میں آئے گا اس کو چانسز ہیں کہ وہ خود بھی اس ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے. دیکھیں ذہنی بیماریاں ایسی ہی ہیں جیسے آپ کی دوسری بیماریاں ہیں کہ کہیں ہلکا زکام ہوا، کہیں بخار ہوا، کہیں بہت زیادہ پریشانی بڑھ گئی، کہیں بہت سیریس بیماری ہو گئی، کہیں کینسر ہو گیا. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک بیماری کا ایک تدبیر ہے، ایک لیول ہے کہ جس پہ جا کے آپ کو علاج کرنا پڑتا ہے. کچھ چیزوں کا آپ گھر میں خیال کر لیتی ہیں، کچھ کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، کچھ کے لیے آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، کچھ کے لیے آپ کو سرجری کروانی پڑتی ہے، ہسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے. اسی طرح ذہنی بیماریوں کا بھی ہے. تو کچھ چیزیں آپ کو خود سے کرنی پڑیں گی، اور اس میں یہ بولتی چلوں کہ اب ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ بہت سی ذہنی بیماریاں موروثی بیماریاں ہیں کہ خاندان چلتی ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ ایون اگر آپ کی موروثی ہے کہ آپ کو خاندان میں کسی کو اور تھا ڈپریشن، دادی، نانی یا چاچا، ماموں، جس کو بھی، جس کی سے آپ کی بڑھ سکتی ہے چانسز کہ آپ کو ہونے کے، تب بھی اگر موروثی بیماریوں میں بھی اگر بروقت اس کا علاج کروا لیا جائے، اور آپ خود ایک تو گھر میں ایسی تدابیر کر سکتی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ خوش رہنے کے لیے ہم ساری زندگی سوچتے ہیں کہ ہم خوش رہیں گے جب ہمارے پاس اتنا پیسہ آئے گا، ہم خوش ہوں گے جب میری شادی ہو جائے گی، ہم خوش ہوں گے جب ہمارے پاس گھر ہوگا. ہم بہت دوسری چیزوں پہ اپنی خوشی کو کرتے ہیں. خوشی باہر سے اندر نہیں آتی ہے، خوشی اندر سے باہر جاتی ہے. جتنا آپ اپنے دل کو مطمئن رکھیں گے، ذہن کو مطمئن رکھیں گے، اتنا خوشیاں ہوں گی. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی میں مسائل نہیں آئیں گے. اگر ہم دیکھیں جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے، اگر ہم اپنے پیغمبروں کی زندگیاں دیکھیں تو بہت، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی آپ دیکھیں اتنی تکلیفیں، بالکل تو ایک انسان تکلیف اٹھا سکتا تھا. یتیم ہونا، پھر جس چاچا نے پالا ان کا انتقال ہو جانا، مطلب اپنی ہاتھ سے اولاد کو دفن کرنا، بیٹوں کو دفن کرنا. ایک چیز میں آج ایک ہیں یہاں پہ ہمارے بڑے ریلیجن کے اسکالر ہیں، ان سے میں پوچھ رہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ عیاشی کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، کیا وہ خوش قسمت ہیں یا وہ اچھے لوگ ہیں اور ہم برے ہیں کہ ہمارے پہ مصیبتیں آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، بڑی اچھی مجھے بات بولی کہ جب جنگ بدر فتح ہوئی، بڑی فتح تھی مسلمانوں کی، پہلی جنگ تھی اور کم لوگ تھے، اور اس کے باوجود فتح جب ہوئی، پہلی خبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی فتح کے بعد کی، جو پہلی خبر ان کے پاس آئی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب دیکھیں کمزور یقین والا انسان بولے کہ اللہ، میں نے ابھی اتنا قوم کی خدمت کی، اتنی بڑی جنگ فتح کی ہے، اور یہ خبر دین کے لیے اتنا بڑا کام کیا. عام انسان تو ایک دم سے مایوس ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے نا. بات یہ ہے کہ میں تو اب یہ مانتی ہوں کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ زندگی میں مسئلے نہیں آئیں گے. مسئلے بھی آئیں گے اور بیماریاں بھی آئیں گی، تنگی بھی آئے گی. بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں، بلکہ ان حالات میں آپ نے کیسے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اور اس کے لیے آپ کا رویہ، شکر حال میں جیسے ہم کہتے ہیں، شکر رکھنا، بھروسہ رکھنا کہ کل بہتر ہوگی، امید رکھنا، اور اپنی صحت کا، ایسے حالات میں اپنی صحت کا خیال رکھنا. ہاں، یہ میں کہنا چاہ رہی تھی. ہاں، بہت ضروری ہے کہ جب آپ کو باہر بہت سٹریس ہو تو آپ کو اندرونی طور پہ
آپ کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں، کیسے خوش رہ سکتے ہیں. یہاں آپ ایڈ کرنا چاہیں گی نیند، کھانا پینا، جی، ورزش، پلیز آپ نیند بتائیے. بہت ضروری ہے کہ نیند وقت سے لی جائے، کوئی اسٹرکچر رکھا جائے. میں بہت سے لوگوں کے پاس شاید باہر کھیلنے کی جگہ نہ ہو، گھر میں ہی آپ اگر چلتے رہیں، جی بیٹھیں، بہت دیر تک بیٹھے نہیں، چلنا سے آٹومیٹکلی آپ خوشی کے پیدا ہوتے ہیں. سادہ کھانا صحیح پر تیل میں نہ ہو، ممکن ہو ہیلدی کھانا بنائیں. پر دوسری چیز ہے کہ اہمیت رکھنا لوگوں کی. لوگ ہیں جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے، بچے کو گلے لگانے سے آپ کو خوشی ملتی ہے. شکر ادا کرنا کہ جو ہے آپ کے پاس، بس اس پہ کرنا جو صحیح ہے زندگی میں، رادر دین اس پہ فوکس کرنا جو غلط ہے. جو نہیں ہے اس کے بجائے جو ہے آپ کی زندگی میں اس پہ فوکس کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہے اس پہ فوکس کرنا، اور ہر وقت اس میں نہ رہیں کہ کیا نہیں ہے. بالکل کیا نہیں بالکل ہے. بالکل. دیکھیں سوسائٹی میں چاروں طرف ہمیشہ آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ اس کی زندگی آسان ہے، وہ کتنا خوش ہے. اسپیشلی جب سے فیس بک آیا. فیس بک پہ تو سب بہت خوش ہیں. ہاں، یہ تو گاؤں میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں نا فیس بک پہ، تو وہ بھی ڈپریس ہو رہے ہیں گاؤں میں بیٹھے کہ اچھا ہماری لائف، ہماری زندگی میں پتہ نہیں کیا کمی ہے جو اور ان لوگوں کے کھانے تو پاس ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ سب بہترین کھانا پکانے والے. ایگزیکٹلی. سو تو بات یہ ہے کہ حقیقت میں جب ہم تو جس کے بھی قریب جائیں، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں. اور اگر اللہ نے مسئلے کسی کو نہیں دیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کے بہت چہیتے ہیں. اور آپ اگین دیکھیں پیغمبروں کی زندگی دیکھیں، وہ ہمیشہ آزمائش میں ہی رہے. جی یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. 10 سال تک قید میں رہے، کوئی 10 سال تک مچھلی کے پیٹ میں بند رہا، تو 10 سال تک معافیاں مانگی، دعائیں مانگی. کتنا مطلب نیلسن منڈیلا کی بڑی اچھی اگزامپل ہے آج کی دنیا میں. مطلب وہ بھی چلے گئے ہیں لیکن انہوں نے کتنے ڈیکیڈز قربانی دے. پر سب سے امپورٹنٹ بات ہے ہر انسان نیلسن منڈیلا کے لیول کا شاید. ہاں نہیں مطلب ان سے ایگزامپل میرا مطلب ہے نا کہ ایک وہ بھی تو انسان تھا نا جو بے گناہ تھا، اور اس کو اندر کر کے تو اس نے کیسے اس چیز کو ٹرن اراؤنڈ کیا. یہ بات اصل میں تو میسج سیکھنے کی بات ہے نا. بات ہے کہ آپ جس چیز سے بھی آپ کو میسج. بالکل بالکل. ایک اور آپ کو بات بتاؤں شعا کہ کہتے ہیں کہ جیسے صبح میں اٹھ کے آپ اپنے لیے کپڑے نکالتے ہیں نا، جی کہ آج گرمی کا موسم ہے، آج یہ پہنوں گی، آج وہ کروں گی. آپ کو اپنی سوچ پک کرنی چاہیے اسی طرح. آج میرے زندگی میں ذرا زیادہ مسئلے ہیں، آج مجھے ان چیزوں میں، تو آج بہت ضروری ہے کہ میں اور اچھی سوچ کے ساتھ اٹھوں کہ نہیں اگر مسئلے ہیں تو میں بھی میرے میں. یہ زبردست پوائنٹ آپ نے بتایا کہ صبح اٹھ کے نیت سے اٹھیں، اور اس وقت آپ کو جو کرنا ہے اس سے یہ سوچیں کہ نہیں اس کو میں نے میرے میں ہمت ہے، مثبت سوچ رکھنی ہے. مثبت سوچ رکھنی ہے. زبردست، یہ بڑا اچھا پوائنٹ تھا. سوچ اپنی دیکھا اردو میں آپ کی انٹرسٹنگ اور پوائنٹس نکل رہے اور ہیں. نہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ آپ وہ ہیں جو آپ کی سوچ ہے. بالکل، یہ تو ہمارے ٹریڈیشن میں بھی ہے، رومی بھی یہ کہتے تھے، اقبال بھی یہ کہتے ہیں، دین بھی ہمیں کچھ ایسا ہی سکھاتا ہے. کہتے ہیں نا دعا، بڑے جو بزرگ ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یا اللہ میرے دماغ کو میرا دشمن نہ کرنا. ہاں بالکل. اگر آپ کا ذہن آپ سے بدل جاتا ہے نا تو آپ کو کسی دشمن کی ضرورت. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. جانے سے پہلے کوئی امید کا پیغام دینا چاہیں، کوئی ہوپ دیں پلیز ہمارے پاکستانیوں کو اور ہمارے مسلمانوں کو اور ہمارے یوتھ کو، جوانوں کو. کیا کریں؟ میں کہتی ہوں کہ پاکستانیوں کی ہمت دیکھ کے تو مجھے امید آتی ہے. تو میں سیکھتی ہوں کہ جس طرح ہماری قوم ہمت سے جس قسم کی مشکلات میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر بھی تھوڑی سی بارش ہوئی تو گانے بجانے شروع ہو جاتے ہیں، پکوڑے کھانے شروع کر دیے، چائے اور سموسے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں سبق تو یہ ہے کہ
انسان کو بہت زیادہ نہیں چاہیے, تھوڑے سے بھی انسان بہت خوش ہو سکتا ہے اگر آپ شکر گزاری سے اور امید کا ساتھ نہ چھوڑیں. امید جو ہے وہ بہت, اور آئی تھنک امید تو مسلمان کا سب سے پہلا فرض ہے, امید نہ ہونا. آپ دیکھیں کہ قرآن میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ نا امیدی سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں ہے. سو امید تو آپ کا سب سے بڑی طاقت ہے. شکر گزاری, امید اور اچھے کل کا بھروسہ. زبردست زبردست. اوکے جی آڈینس, آج ہم ڈاکٹر صاحبہ کو میں نے کافی دیر سے بٹھایا ہوا ہے, اب ان کو مجھے دینی ہے تاکہ یہ اسٹریچ کریں اور یہ زبردست سا کچھ کھائیں. اور آپ لوگوں کے جو سوالات اگر ہوں, آپ اس ویب سائٹ کے تھرو یا جہاں بھی آپ یہ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ چھوڑ سکتے ہیں, اور ان کا رابطہ بھی وہاں پہ ہوگا, آپ ان کو لکھ سکتے ہیں. اور ان کے پاس جتنا وہ کر سکیں گی وہ کرتی ہیں اور کریں گی. اردو بھی سمجھتی ہیں, انگلش بھی سمجھتی ہیں, اور لینگویجز کا مجھے نہیں بھی پتا. میں پنجابی, اوہ پنجابی بھی آتی ہے, زبردست. ہندی بھی آتی ہے. اوہ ایکسلنٹ. تو بس پھر چاروں صوبوں سے سوالات آ رہے ہیں. میرے فادر سندھی تھے, امی پنجابی تھیں. کیا بات ہے, آپ نے تو سارے پروونس جمع میں. اور ہاں نانی پٹھان تھی. سو بس ایک بلوچستان جانا ہے. ایکسلنٹ, زبردست. دیکھیں سو مچ ڈیورسٹی, اتنی آپ میں خوبصورتی ہے, ایک ہی انسان میں اتنی چیزوں کو آپ نے اپنایا ہوا ہے, اور اللہ آپ کو اسی طرح رکھے. اور تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ کے وقت کا. اس پینڈیمک سے ہمیں اللہ نکالے تاکہ ہم آپ کو ان پرسن ملیں, اور آپ پاکستان بھی جائیں, اور ہم آپ کو یہاں بھی امریکہ میں بھی کہیں نہ کہیں ملیں. ضرور. تھینک یو. انشاءاللہ.